बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी और मेरे पॉडकास्ट के सीज़न 2 में आपको खुशामदीद। आपने मुख्तलिफ़ शख्सियात को देखा, उनके तजुर्बात से सीखा और उनके तजुर्बात नज़रियात को देखते हुए हमने मुख्तलिफ़ पैराहे में जाकर चीज़ों को समझने की और जांचने की कोशिश की। हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं वो अदब का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा मुकाम रखने वाली शख्सियत हैं। अमेरिका की मुकीम शख्सियत, लेकिन आज लाहौर में तशरीफ़ लाई हैं। इनके यहाँ पर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स भी हैं। इससे पहले वो कराची गए, अब लाहौर आए। और इसके अलावा इनका एक बड़ा लंबा चौड़ा तारुफ़ है जिसको मद्देनज़र रखते हुए इनकी कुतब का ज़िक्र होता है, इनकी शायरी का ज़िक्र होता है और इनके कई कलाम जो है वो सोशल मीडिया पर भी देखे जा सकते हैं, मुख्तलिफ़ अदबी प्लेटफॉर्म्स में भी देखे जा सकते हैं। तो डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नूर अमरूही साहब। हम इनसे बात करेंगे, इनके अदबी सफ़र को भी जानेंगे और नई जिद्दत को किस तरह से देख रहे हैं। मैं कहा करता हूँ कि हर दौर तगैयर की मशीन से गुज़रता है, हमें इस चीज़ को देखना होगा। तो हम अदब को इस पैराहे में कैसे देख सकते हैं? डॉक्टर नूर अमरूही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। सर ये बताइएगा, अमेरिका में मुकीम हैं, वहाँ पर रहते हैं, अदब का काम वहाँ पर भी जारी और सारी है। पाकिस्तान में भी बहुत से लोग आपको पढ़ते भी हैं, पसंद भी करते हैं। आज के दौर में चूँकि मैं चाहूँगा कि हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इसमें ऐड करें। आगाज़ में ये बताइएगा कि अमरोहा से आपका ताल्लुक़, अदब की तरफ कैसे आए और आजकल क्या मसरूफ़ियात हैं? अमरोहा चूँकि मेरी मिट्टी है, मेरी सरज़मीन है, वहाँ मेरी पैदाइश हुई है और उसके लिए बड़ी मशहूर बात है। सलीम जाफरी साहब मरहूम फरमाया करते थे कि वहाँ लड़ाइयाँ भी शायरी में होती हैं। और हैरत की बात यह कि जब उस पर जुमलेबाजी होती है तो कोई मिसरा ऊपर नीचे नहीं होता, तो जाहिर सी बात है उसके असरात भी होते हैं। तो परवरिश कुछ इस अंदाज में हुई कि आसपास का जो पूरा मेरा माहौल था, हल्का था, लोगों में उठना बैठना था, तो एक अदब ही था। तो ये सफ़र मेरा वहाँ से शुरू हुआ और वहाँ से निकल कर फिर जाहिर सी बात है रोज़ी रोटी के ही मसाइल थे, लेकिन उसको इतना सर पर मुसल्लत नहीं किया कि बिल्कुल मैं अदब का होकर रह जाऊँ और शायरी का होकर रह जाऊँ। और ज़िंदगी के दूसरे मरहले हैं जो बहुत ज़रूरी है, तो उसको मैं रद्द कर दूँ। तो उसको भी साथ में लेकर चला। तो अमरोहा में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी परवरिश हुई। अदबी वहाँ से तरही मुशायरे हुआ करते थे, तो वहाँ से उसकी आबियारी हुई। उसके बाद में फिर सोचा कि चले बाहर निकला जाए, क्योंकि सर फूल वो चढ़ा जो चमन से निकल गया। तो वो एक शौक़ भी है मुझे सफ़र का। तो वहाँ से सफ़र रहा मिडिल ईस्ट का, वहाँ काफ़ी अर्सा रहा मैं, वहाँ पे भी ये सिलसिला जारी रहा। और उसके बाद 2001 के अंदर मैं अमेरिका आ गया यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह सिलसिला है। अच्छा, बहुत से लोग जो देखने वाले होंगे, चूँकि अदब से रिलेटेड भी हैं और हमारी जनरल पब्लिक भी है, तो वो ये जानना चाह रहे होंगे कि एक शायर का इंटरव्यू हो रहा है, एक पॉडकास्ट हो रही है, तो शायरी ही वो वजह बनी कि आप अमेरिका में मुकीम हो गए। और बहुत से शायरों का सवाल भी होगा कि हम भी बड़े अरसे से शायरी कर रहे हैं, हम अमेरिका नहीं पहुंच पा रहे। तो ये बताइएगा कि आपकी दूसरी मसरूफियात क्या हैं? बेशक वो पहुंच इसलिए नहीं पा रहे, पहले सवाल का तो जवाब ये है कि वो ख़ुद को महसूर कर लेते हैं सिर्फ अदब के अंदर। सही है। देखिए, जब तक आप किसी चीज़ में कमाल हासिल नहीं कर लेते, तो दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब आप कमाल हासिल कर लेते हैं, माल खुद ब खुद हासिल हो जाता है। माल सबसे अहम ज़रूरत है। सही है। और जब वहाँ की एम्बेसियाँ देखती हैं कि आप कितना पोटेंशियल है आपके अंदर, जाहिर सी बात है उन्हें इसकी ज़रूरत तो है नहीं शायरी की, तो फिर आप उसमें कमाल पैदा करें अपने किसी फ़न के अंदर, तो खुद आपको बुलाएंगी। या फिर ये कि आप किसी शोबे में निकल जाएं, उससे तरक्की हासिल करें, तो वहाँ बुलाएंगी। तो मैंने बॉम्बे से गारमेंट डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा किया था। सही। उसी को मैंने अपना वो पेशा अपनाया, उसके अंदर चल निकला और वही मेरा हवाला बना मिडिल ईस्ट में। उसके बाद फिर मैं बिज़नेस की तरफ निकल आया और फिर वहाँ से यहाँ की ख्वाहिश हो कि अमेरिका जाया जाए, तो कोशिश की। विज़िट वीज़ा पर मैं यहाँ पर आया था। उसके बाद में चूँकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान भी हूँ, तो एक इस्लामिक स्टडीज़ का मेरे पीछे कई हवाले लेके मैं चला था। मैं ज़रा सा बागी रहा हूँ हर मामले में, तो थोड़ा सा इसमें कुछ हासिल कर लिया, कंप्यूटर साइंस और अदब मज़हब, इसको लेके चला। तो वो भी एक हवाला मेरे लिए मजबूत बना कि मैं इस्लामिक स्कॉलर था। तो उस हवाले पे मुझे वहाँ का इमिग्रेशन मिला अल्हम्दुलिल्लाह, और आज मैं वहाँ सिटीज़न हूँ। और मेरा जो बिज़नेस है तो गारमेंट डिज़ाइन का, तो मेरा पुराना बिज़नेस है ही, लेकिन उसके बाद फिर दूसरा शोबा मैंने वहाँ अपनाया और वो है मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन। सही। वो मेडिकल इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। वहाँ की जो मेडिकेयर और मेडिकल तमाम चीज़ें होती हैं सीनियर सिटीजन को,
گائیڈ کرنا, ان کے ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کرنا, وہی تمام مسائل, تو وہ میرا بزنس ہے. ماشاء اللہ. اچھا, آپ کی شاعری میں بیسیکلی اب اس طرح عزیزانی باتیں ہیں کہ ادب میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے مخصوص اور محدود جو ہے نا وہ فیلڈ, اس چیز کو فیلڈ کہا جا سکتا ہے نا, اس میں چنی ہوتی ہے اور وہ ایک خاص چیز کے اوپر لکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کی شاعری میں ہجرت, کرب, ثقافت, نیچر, یہ سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ ہجرت کی جانب اگر میں جاؤں, چونکہ نوجوان ہونے کے ناطے ہمیں یہ چیز بڑے دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو چیز ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں اس کو کہیں نہ کہیں ہماری دل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں لکھا جائے یا کسی اگلے کے دل میں اتارا جائے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ ہجرت کے حوالے سے اور ہجر کے حوالے سے اور کرب کے حوالے سے کیا کوئی ذاتی تجربہ رہا ہے یا کوئی اجتماعی احساس ہے؟ نہیں, ذاتی تجربہ اس حوالے سے رہا کہ ایک تو یہ چیز پائی جاتی ہے امروہہ کے لوگوں میں بالخصوص, جی ہاں, کہ وہاں ایک ہر انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے بلا شبہ, لیکن وہاں کے لوگ کچھ زیادہ ہی اس سلسلے میں شدت پسند کہہ لیں. اچھا, تو اسے چھوڑنے کا احساس رہا, لیکن اس کے بعد جو چیزیں ملی تو وہ اتنی سب کچھ اوور آل اگر میں دیکھوں تو ہر اعتبار سے الحمدللہ وہ میری حیثیت اور میری اوقات سے بڑھ کر کہیں ملا. لیکن وہ ایک کسک اس لیے رہ جاتی ہے کہ اس مٹی سے میرا تعلق, وہاں میرے والدین تھے, میرے بھائی تھے, ان کو چھوڑا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کچھ تو قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں مکمل, کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا, تو وہ احساس محرومی رہتی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ در آتی ہے شاعری کے اندر. تو بس یہ ہے کہ اسے مس کرتا ہوں, اور یہی شاید ریزن ہے کہ میں واحد شاعر ہوں امریکہ کا, امروہہ کا. بہت لوگ ہیں وہاں پر کہ جنہوں نے آفیشیلی امروہ بھی لکھا ہے اپنے نام کے ساتھ. اچھا, ورنہ ہوتا یہ ہے کہ قلمی نام کچھ اور ہوتا ہے اور آفیشیلی کچھ اور ہوتا ہے. اور نہ یہ کہ میرا نام, بلکہ میرے بچے وہاں پر پیدا ہوئے, میری بیٹی ہے 19 ایئرس کی, بیٹا 18 کا, ماشاءاللہ, تو دونوں کے نام کے ساتھ میں امروہ بھی لگا ہوا ہے. واہ واہ, گرچہ یہ ایک مشکل کام ہے پروناؤنسیشن, چونکہ وہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے, مشکل ہوتا ہے لینا, لیکن میں نے اس اپنی شناخت کو, اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے رکھا امروہ بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی اصلیت, اپنی پہچان اور اپنے مٹی سے کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. بلا شبہ, وہاں جا کر میں اپنے وطن کو بھول جاؤں, اپنی مٹی کو بھول جاؤں. میں جن گلیاروں سے نکلا اور جن گلیوں سے میری وہاں تک رسائی ہوئی, تو میں اس کو اپنی حقیقت کو یاد رکھنے کے لیے بھی ایک یہ ہے کہ میں امروہہ کو یاد رکھتا ہوں, ساتھ لے کے چلتا ہوں. انسان جس راستے سے جائے ممکن ہے اس سے واپسی بھی ہو تو اسے یاد رکھے. تو میرے ذہن پر اور دل و دماغ میں رہتا ہے کہ آپ کی اصلیت جو ہے یہی ہے, اب تم چاہے جہاں پہنچ جاؤ خدا کی دین ہے. کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک چیز یہ سامنے آتی ہے کہ امریکہ میں رہتے ہوئے اردو ادب کو آپ بڑا جو ہے وہ پروان بھی چڑھا رہے ہیں, مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو بھی جوڑتے ہیں. ایک سوال ذہن میں آتا ہے, وہ یہ ہے کہ وہاں پر رہتے ہوئے اردو آپ کی نظر میں اس کے اوپر کام کرنا مزاحمت کر رہے ہیں یا محبت کا ایک جو ہے وہ سلسلہ ہے؟ نہیں, ظاہر سی بات ہے محبت کا سلسلہ ہے وہ, اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں پر ہمیں وہ میدان میسر آ گیا. چونکہ مشرقی تہذیب کے اندر, مغربی تہذیب کے اندر مشرقی پرچم لہرانا کوئی معمولی بات تو ہے نہیں, لیکن وہاں پر اتنا مشکل نہیں ہے. اس ملک کی ایک یہ بیوٹی ہے کہ انہوں نے سب کو اوپن چھوڑ رکھا, آزاد ہیں, تو ہم ترقی و ترویج اور محبت میں کرتے ہیں, اسے مزاحمت کا کوئی تعلق نہیں. صحیح. آپ جیسی شخصیات کو جب ہم دیکھتے ہیں جو اردو ادب کے لیے بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک سوال یہ آتا ہے کہ آپ جیسے شاعر سے یہ سوال پوچھا جانا چاہیے کہ شاعری میں بیسیکلی ایسا کیا فکری خلا دیکھتے ہیں جو کم ہے, وہ پر نہیں ہو رہا, اس کو کیسے پر کیا جا سکتا ہے؟ جو عصر حاضر میں شاعری ہو رہی ہے اس کے اندر فکری اور شعور کی بڑی کمی آ رہی ہے. اسے اتنا جوڑ دیا ہے ہر چیز کو, مطلب سطحی پن آ گیا. اس کی وجہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ دیکھیں دو چیز ہیں. وہ ہر انسان, شاعر کی سب سے بڑی کمزوری کہہ لیں یا مجبوری کہہ لیں, واہ ہوا ہے, داد ہے, اور ایک عجیب سا کانسیپٹ بنا رکھا ہے. کم از کم یہ شاعری میں تو لاگو نہیں ہوتا کہ جو بک رہا ہے وہ دکھ رہا ہے, جو دکھ رہا ہے وہ بک رہا ہے. تو دو چیزیں ہوتی ہیں شاعر کی کامیابی کے لیے جو ضمانت ہے. ایک تو یہ کہ شاعر اپنی سطح پر سامعین کو, قارئین کو اتار لے, یا اس کا اسٹینڈرڈ اتنا بلند و بالا ہو کہ اپنے اسٹینڈرڈ پہ اتار لے یا ان کے اسٹینڈرڈ پہ اتر جائے. یہ دوسری جو کیفیت ہے یہ بڑی آسان سی ہے, ہمارے شاعر نے اس کو اپنا لیا ہے. جو بک رہا ہے اور جو لوگ واہ واہ کر رہے ہیں اس کے اندر
مطلب فرش نگاری اور تمام عامیانہ پن اور وہی تمام چیزیں در آئی ہیں. شاعر وہی بیچ رہا ہے اور وہی بک رہا ہے اور وہیں کا ہو کے رہ گیا. میرا خیال ہے مطالعہ اگر کرے, مشاہدہ شاعر کا ہو, علم ہو, تو ان سے شاعری نکھرتی ہے اور سہل پسند ہو گیا ہے شاعرہ. صحیح. تو اسے مشاعرے میں داد مل رہی ہے, عوامی رنگ میں مل رہی ہے, اسی طرف چل نکلا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ایک طرف بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نوجوانوں کو اپیل کر رہے ہیں شاعری میں, اور وہ آپ کے سامنے بھی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی نظر آ جاتا ہے, اور اب تو بہت جلدی ہم اس چیز کو کریکٹرائز کر لیتے ہیں یا کیٹیگرائز کر لیتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. دوسری جانب آپ کے حوالے سے مشہور ہے کہ آپ جو ہیں وہ نوجوانوں کو اپیل کرتے ہوئے ان تک ادب بڑے اچھے طریقے سے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ ہے جدت. جدت کے حوالے سے آپ کیا کام کر رہے ہیں, کیسا ہونا چاہیے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ کیا ارتقاء اور اس کے اندر آنے والا خطرہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ اس کے اوپر آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ جدت اس حوالے سے کی ہم نے اپنے مشاعروں کے اندر. دیکھیے وہ تو انداز رہا نہیں کہ حقے رکھے ہیں, قالین بچھے ہیں, گو تکیے ہیں, مشاعرہ ہو رہا ہے, وہ تو ظاہر سی بات ہے نہیں. ہر جنریشن کی الگ الگ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اور اس کو پورا کرنا آپ کا فرض بنتا ہے. تو مشاعروں کو وہاں سے نکال کر ہم نے یوں کیا کہ اس کے اندر کچھ اٹریکشن رکھا. ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو کچھ چاہیے, انٹرٹینمنٹ چاہیے. اسے یہاں سے نکال کے لانا, اس ٹیکنالوجی سے نکال کے لانا, اور آئی فون اور فون کے اس دنیا سے وہاں تک کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے. ان کو دیکھا جاتا ہے, ان کا ٹیسٹ کیا ہے. تو ہم نے یہ کیا کہ مشاعروں کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا کر دیں, ان کو اپریسیشن دیا, ان کو ایوارڈ دیے. کبھی ہم نے یہ کیا کہ پھولوں کی برسات کرا دی شعراء کے لیے کسی توپ کے ذریعے, جدت پسندی. کروز مشاعرہ ہمارا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے, بڑا پرسکون, ٹھنڈی ٹھنڈی لہریں ہیں, اوپر مشاعرہ ہو رہا ہے, نیچے ریسٹورینٹ ہے, کھانے بھی بڑے لذیذ ہوتے ہیں. اس میں لوگ آتے ہیں, بچے آتے ہیں, بہت انٹرسٹ لیتے ہیں. یا اس کے علاوہ جو ہم مشاعرے کرتے ہیں تو کم از کم میرا اپنا یہ نظریہ ہے کہ انسان کوئی بھی چیز ہو, شاعری ہو یا مشاعرہ ہو, کم از کم اس کی پہلا جو اٹریکشن ہوتا ہے نظر ہوتی ہے. تو نظریہ بعد میں اس کا نمبر آتا ہے. جب وہاں پر داخل ہو تو اس کی آنکھوں کو اچھا لگنا چاہیے, اتنی خوبصورتی ہو وہاں پر, ایسا سما ہو, ایسا ماحول ہو. تو اس چیز کو ہم لے کر چلے اور بہت کامیاب ہے اس کے اندر الحمدللہ. پوری دنیا میں اسی حوالے سے مانا جاتا ہے. ایک مرتبہ ہم نے کیا جب یہ کووڈ چل رہا تھا, تو جشن صحت و سلامتی اس کے بعد پہلا مشاعرہ تھا ہم نے کیا, اور اس کے اندر ہم نے بڑھیا بانٹ دی جی. اچھا. تو کیا سرپرائز تھا, اور لوگوں کو یہ توقع ہوتی ہے, ہمارے مشاعرے کی خاصیت ہے کہ یہاں پہ کچھ نیا ہوگا, سرپرائز ہوگا. تو وہ ایک جستجو کیوریاسٹی بھی لے کر آتی ہے, اور ارتقاء کے منازل یہیں سے طے ہو سکتے ہیں اردو کے لیے. اب آپ کو یہاں وہاں سے نکل کر, قدامت پسندی سے نکل کر, نئے جو رجحانات ہیں زمانے کے اس پر ڈھلنا پڑے گا اور اسی کے ساتھ چلنا پڑے گا, اور یہی ایک راستہ ہے واحد ارتقاء کا. دیکھیں اس چیز میں انٹرسٹ پیدا کیا گیا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل, بے شک. اچھا, گھڑیوں کی آپ نے بات کی, ایک حوالے سے یہ پڑھا گیا آپ کے حوالے سے کہ آپ کو کوئی سونے کا پین بھی گفٹ کر دیا گیا. میری بہن ہے, میں ابھی اس میں چاہ رہا تھا کہ آپ ایسا سوال کریں. میں نے پہلے بتایا تھا, ڈاکٹر شمسہ قریشی بڑی فعال ہیں, بڑی اردو کے لیے مطلب ایک دیوانہ پن جسے کہتے ہیں, وہ میرے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. ایک تو ہم دو ہی دیوانے وہاں کہلاتے ہیں, ہم کمرشلائز تو کرتے نہیں, ظاہر سی بات ہے. ہمارا ایک جنون ہے, اور جنون کی اور شوق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. ہم اسی حوالے سے کرتے ہیں. کبھی کبھی کوئی معمولی سا ٹکٹ لگا دیا کچھ اخراجات کے لیے, تو وہ ڈاکٹر شمسہ قریشی, انہوں نے میری کتاب کا اجرا ہوا تھا. تو ایک متل صاحب ہیں وہاں پر, وہ میرے بڑے چاہنے والے ہیں, ہندوستان سے تعلق ہے, ان کا ہیرو کا کاروبار ہے. تو انہوں نے اس کا اجرا کیا, پورا خرچ اٹھایا, اور بڑے خوبصورت انہوں نے بٹوے جو ہوتے ہیں مخمل کے, وہ منگائے ہندوستان سے, خصوصی طور پر بنوا کے پرنٹ کرا کے, اور انہوں نے ایک ایک کیرٹ کا ہیرا اس میں سب کو تقسیم کیا, جتنے بھی لوگ تھے. تقریباً $250 کا اس وقت تھا. کیا بات ہے. تو اسی میں ہماری یہ جو منہ بولی بہن ہے ڈاکٹر شمسہ قریشی, انہوں نے مجھے سونے کا قلم عطا کیا تھا. یہ بھی دنیا اردو کی کوئی واحد تقریب تھی, میں سمجھتا ہوں. دیکھیے کہ یہ وہ وجہ بنے ہیں جو ادب کو پروان چڑھانے کے لیے یا ادب کی ہی تعظیم کی جا رہی ہے. اس حوالے سے باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. میں چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی کلام آپ کا ایڈ ہو جائے. آپ نے ہجرت کا ذکر چھیڑا تھا, تو اسی حوالے سے مجھے اپنی غزل یاد آ رہی ہے. مطلب بھی بیک گراؤنڈ میں ہے. مطلب ہے کہ بے یقین ہم سفری ہوتی نہیں ہے مجھ سے,
بے یقین ہم سفری ہوتی نہیں ہے مجھ سے، اب تو یہ در بدری ہوتی نہیں ہے مجھ سے. کیا کہنے؟ اب تو یہ در بدری ہوتی نہیں ہے مجھ سے، خاک ساحل سے اٹھا کر میں نہیں لا سکتا. آہا واہ واہ. خاک ساحل سے اٹھا کر میں نہیں لا سکتا، اس طرح کوزہ گری ہوتی نہیں ہے مجھ واہ سے، واہ. اس طرح کوزہ گری ہوتی نہیں ہے مجھ سے، خشک پتوں کی طرح دل بھی ہے مغموم بہت. آہا واہ. خشک پتوں کی طرح دل بھی ہے مغموم بہت، اور یہ شاخ ہری ہوتی نہیں ہے مجھ واہ سے، واہ واہ واہ. اور یہ شاخ ہری ہوتی نہیں ہے مجھ سے، اور لب اظہار میں ہوتا ہے محبت کا طلسم. آہا واہ واہ واہ. لب اظہار میں ہوتا ہے محبت کا طلسم، آنکھ سے جادوگری ہوتی نہیں ہے مجھ سے. کیا کہنے، کیا آنکھ کہنے. سے جادوگری ہوتی نہیں ہے مجھ سے. اور شعر دیکھیں کہ سچ میں احساس مروت سے رکاوٹ ہے بہت. آہا. سچ میں احساس مروت سے رکاوٹ ہے بہت، کیا کروں بات کھری ہوتی نہیں ہے کیا مجھ بات سے. ہے، کیا بات ہے. کیا کروں بات کھری ہوتی نہیں ہے مجھ سے، اور میری آوارہ مزاجی کا یہی حاصل ہے. میری آوارہ مزاجی کا یہی حاصل ہے، عشق میں بد نظری ہوتی نہیں ہے مجھ سے. واہ 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 واہ. عشق میں بد نظری ہوتی نہیں ہے مجھ سے، شعر آخر کے دل کی ہر بات کو کہہ دیتا ہوں آسانی سے. واہ واہ. کیا کہنے. دل کی ہر بات کو کہہ دیتا ہوں آسانی سے، شعر میں کاریگری ہوتی نہیں ہے مجھ سے. کیا کہنے. شعر میں کاریگری ہوتی نہیں ہے. اس سے بہت بہت شکریہ آپ. کیا بات ہے. شعر میں کاریگری ہوتی نہیں ہے مجھ سے. اسی مقطع کے اس مصرے سے آغاز کر لیتے ہیں اگلی بات کا، کہ آج کے دور میں آپ نوجوان شعراء کرام کو دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا کے تھرو بھی، اور ویسے بھی آپ کے ساتھ بہت سے لوگ اٹیچ ہوں گے. تو نوجوانوں میں یہ کاریگری کیسے دیکھ رہے ہیں آپ شاعری کو دیکھتے ہوئے؟ نوجوانوں میں کاریگری ہی رہ گئی ہے صحیح معنوں میں، لیکن مشکل یہ ہے کہ کاریگری کی بھی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. صحیح ہے. وہ کاریگری سہل پسندی کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ اے آئی پہ مارا انہوں نے سوال یا کوئی بھی اور وہاں سے نکال لیا. یہ کاریگری بڑی خطرناک ہے. کریشن اور چیز ہے. تو نوجوانوں کو اس طرف آنا پڑے گا. کوشش کریں، محنت کریں، کسی سے گائیڈنس لیں. یہاں آپ کے لاہور میں اگر میں ذکر کروں تو آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ اتنا بڑا نام کہ جن کے بے انتہا شاگرد پوری دنیا اردو میں پھیلے ہوئے ہیں، اور آپ کے گھر میں ہیں عباس تاوش صاحب. بالکل ایسے. جو جدید رنگ میں ایک بہت بڑا منفرد نام ہے. تو یہاں سے کاریگری حاصل کریں. اگر ٹیکنالوجی سے، فون سے اور AI سے کاریگری حاصل کریں گے تو وہ اس میں وہ چیز نہیں آئے گی. یہ ٹیکنالوجی بھی ابھی وہاں تک نہیں پہنچی ہے جو شاعر کے ذہنی سطح تک پہنچ سکے. نہیں پہنچی. تو یہاں تک پہنچنا محنت کرنی پڑے گی. کوئی بھی چیز محنت چاہتی ہے. بالکل صحیح. اختتام کرتے ہیں. اختتام میں آپ جو ہے وہ اپنے جو امریکہ میں جو آپ کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے بھی، اور پاکستان میں اور جہاں جہاں اردو ادب سے محبت کی جاتی ہے ان کے لیے کوئی پیغام؟ یہ ہے کہ انسان کہیں پر بھی پہنچ جائے، اپنی تہذیب سے، اپنی کلچر سے نہ ٹوٹے. وہ یہ بہت بڑی بات ہے. ہم لوگ ہوتا یہ ہے کہ دنیاوی دوڑ کے اندر اپنے تہذیب اور مذہب دونوں کو لے کے چلنا پڑے گا. اگر اس سے کٹ گئے تو دنیا خراب، اس سے کٹ گئے تو اپنی تہذیب سے کٹ جاتے ہیں. بالکل. تو یہ ہے کہ اپنی زبان کو اور اپنی تہذیب کو لے کر چلیں. کم از کم اتنا تو ہو کہ اپنے پیرنٹ سے، اپنے اپنوں سے اور اپنے گھر والے سے کمیونیکیٹ کر سکیں. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ انگریزی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، بہت کچھ دیتی ہے. دنیاوی ترقی کا سفر اس سے طے ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جب تک تہذیب نہ جڑے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، بات بھی صحیح ہے کہ اسکول کی اگر کمی کہیں ہے وہ آپ کسی بھی عمر میں مکمل کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ تہذیب سے کٹ گئے تو وہ کہیں حاصل نہیں ہوتی. فاؤنڈیشن گھر سے بنتا ہے، تہذیب سے بنتا ہے. اردو ایک تہذیب کا نام ہے، اس سے جڑے رہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ نے وقت عنایت بڑی نوازش آپ کی. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم. تھینک یو.